बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉक टुडे में मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, आज 5वीं बरसी है मकबूजा कश्मीर के हीरो बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की। ये 22 साल नौजवान जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके भारतीय फौजों को नाकों चने छपवा दिए और तहरीक आज़ादी कश्मीर को एक नया मोड़ दिया। आज हम सोशल मीडिया के दौर की बात करते हैं तो बुरहान वानी ने सोशल मीडिया का बड़ा शानदार इस्तेमाल किया और भारतीय फौजियों को उनकी हिकमत अमली में नाकामी के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया। ये 22 साल नौजवान बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह से करते थे कि जब वो भारतीय फौजियों पर हमला करते थे, उनके खिलाफ जद्दोजहद करते थे, तो उसकी वीडियो या उसकी फुटेज फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया करते थे। इसका फ़ायदा ये होता था कि मकबूजा कश्मीर की जो तहरीक है पूरी दुनिया तक फौरी तौर पर पहुंच जाती थी और यही बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी के जहन में था कि किस तरह से इसको हाईलाइट किया जाए। जब भारतीय फोर्सेस ने ये देखा कि बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्होंने मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद करना शुरू कर दी। तो बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की जानिब से ये तरीकाकार इख्तियार किया जाता था कि जिस इलाके में सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं होती थी वो उस इलाके में चले जाते थे और वहां से अपनी फुटेजेस अपलोड किया करते थे और नौजवानों को मुतहर्रिक किया करते थे। उनको देखकर मकबूजा कश्मीर के सैकड़ों नहीं हजारों नौजवान जो इस रास्ते में आना चाहते थे वो मुतहर्रिक हो गए, वो इकट्ठे हो गए और उन्हें भारतीय फोर्सेस के खिलाफ अलम बुलंद कर दिया। तहरीक आज़ादी कश्मीर को एक नई जहद दी, तहरीक आज़ादी कश्मीर एक नए मोड़ पर आ गई और भारतीय फोर्सेस की जानिब से फिर बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी को तलाश किया जाने लगा कि उनको तलाश करके किसी ना किसी तरह से उनका ये जो इक़दाम है, जो सोशल मीडिया को जिस तरह से भरपूर तरीके से वो इस्तेमाल करें, उसको रोका जा सके। और फिर वो अपने इन मज़मूम मकासद में कामयाब तो हो गए। 8 जुलाई 2016 यानी 5 बरस आज हो चुके हैं, उनकी 5वीं बरसी है, 5वां यौम शहादत है। भारतीय फोर्सेस ने मुज़फ़्फ़र वानी को शहीद तो कर दिया लेकिन वो आज भी जिंदा हैं। वो करोड़ों नौजवानों के हीरो बन चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी कश्मीर के एक इस्तारा बन चुके हैं आज़ादी का और भारतीय फोर्सेस जो है वो आज इन नौजवानों से जो जज्बा जिहाद से सरशार हैं उनसे खौफजदा है। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी को आज पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से भी खराज अक़ीदत पेश किया गया है और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया कि बुरहान वानी हिंदुस्तानी कब्ज़े के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की अलामत हैं और आज मकबूजा कश्मीर के अंदर जो आज़ादी की तहरीक है इस हद तक मुनज़्ज़म और मुतहरिक हो चुकी है कि भारत बहुत खौफज़दा है और इसी खौफ की वजह से नरेंद्र मोदी की जानिब से मकबूजा कश्मीर की हैसियत को तब्दील करने के लिए नापाक मंसूबे बनाए गए। वहां पर हिंदुओं को आबाद करने की कोशिश की गई ताकि इसकी ज्योग्राफी तब्दील कर दी जाए और वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू, जिस तरह से इजराइल के अंदर यहूदियों को आबाद किया गया, इस तरह से मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं को आबाद किया जाए और डेमोग्राफी तब्दील की जाए। लेकिन आज भी मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलमान और मुजाहिदीन इस वक्त हिंदुस्तान के खिलाफ बरसे बेकार हैं। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की कुर्बानी जो है वो आज उनके लिए मिशन राह बन चुकी है। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी जब शहीद हुए तो उनके जस्से खाकी को पाकिस्तानी परचम के अंदर लपेटा गया और उस वक्त उनके नमाज जनाजा इतनी बड़ी तादाद में अदा की गई कि भारतीय भी हैरान रह गए और जहां जहां पर नौजवानों को, कश्मीरियों को उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई वहां पर उस इलाकों में पूरे मकबूजा कश्मीर में उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। तो ये शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात हुआ करती है और आज हम बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी और कश्मीरी चूँकि हमारे खून में बसते हैं, कश्मीरी हमारे ईमान में बसते हैं, हमारे ईमान का हिस्सा भी हैं और कायद-ए-आज़म जिस तरह से फरमाया था कि मकबूजा कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद जारी है, पाकिस्तान जो है वो इससे अलग थलग नहीं रह सकता। हर पाकिस्तानी की दुआ है कि कश्मीर आज़ाद हो। आज हम इसी कुर्बानी, अजीम कुर्बानी के हवाले से बात करेंगे, मकबूजा कश्मीर की जद्दोजहद के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए हमारे मोहतरम मेहमान मोहम्मद अली जट साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि 5 बरस हो चुके हैं, आज 5वां यौम शहादत है बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी का और इन 5 बरसों के दौरान 1400 मजीद कश्मीरी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं इसी राह पर चलते हुए, लेकिन वो भारत के सामने सर झुकाने के लिए तैयार नहीं है।
دیکھیے شاہ صاحب، اگر دیکھا جائے تو برہان مظفر وانی جو ہیں یہ خاص طور پہ جو وہاں کی یوتھ ہے ان کے لیے کرزما کی حیثیت رکھتے تھے، کیونکہ سب سے زیادہ انہوں نے جو جیسا کہ آپ نے خود بھی بتایا کہ سوشل میڈیا کا سب سے زیادہ انہوں نے استعمال کیا. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف سوشل میڈیا کا استعمال کیا، ایک پڑھے لکھے نوجوان تھے، انہی کو دیکھ کے جو اب تحریک آزادی ہے اگرچہ پہلے چل رہی تھی، جس میں آپ اگر دیکھ لیں میر وائز عمر فاروق ہیں، سید علی گیلانی ہیں، یا میر وائز صاحب کے والد محترم تھے، انہوں نے بھی تحریک چلائی، یا آسیہ اندرابی کو دیکھ لیں، انہوں نے تحریک چلائی. لیکن اس نوجوان نے ایک نئی روح پھونکی، ایک جذبہ حریت نوجوانوں میں پیدا کیا، کہ نوجوانوں کو یہ ایک میسج دیا کہ آزادی کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، آزاد ہے تو زندگی ہے، آزاد نہیں ہے تو کوئی زندگی نہیں ہے. پھر دنیا میں ایک میسج دیا اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے یہاں پہ انسانیت کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ انتہائی بھیانک ہے، کہ آج کا نوجوان جو پڑھا لکھا نوجوان ہے وہ بجائے قلم اور کتاب اٹھانے کے وہ اب اسلحہ لے کے پھرنا چاہتا ہے، وہ گن کے ساتھ مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے ایک ڈائیورٹ کیا. اگرچہ پہلے مذاکرات سے باتیں چل رہی تھیں، ریلیاں، جلسے، جلوس، لیکن یہ پہلا ایک نوجوان ہے جس نے کئی عرصے بعد، یعنی اگر دیکھا جائے تو آزادی پاکستان کے بعد ایک نوجوان ہے جس نے باقاعدہ یہ ایک موو چلائی نوجوانوں میں کہ ہم یہ مسئلہ یا دنیا کی نظریں اس طرف نہیں لا سکتے جب تک کہ ہم کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے، دنیا کو جگائیں گے نہیں. کیونکہ دنیا اگر دیکھا جائے دو فیسز ہیں، اگر آزاد کشمیر یعنی مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں کچھ ہوتا ہے تو وہ دنیا کو دکھائی نہیں دیتا، اگر کسی اور ملک میں ہو جائے یہی مسئلہ تو پوری دنیا کے لیے وہ انسانیت کا مسئلہ بن جاتا ہے. یہاں آپ دیکھیں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. اب پچھلے کئی سالوں سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اللہ کی کرنی ہوئی کہ کرونا نے ایسا ہے کہ اسے پوری دنیا کا لاک ڈاؤن کر دیا. اور سب سے زیادہ ہلاکتیں جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ہو رہی ہیں، 4000 5000 لوگ جو ہے وہ. لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جب اپنی پچھلے سال اپنی رپورٹ پیش کی تو رپورٹ پیش کرتے ہوئے اس کے جو ڈائریکٹر تھے وہ رو پڑے کہ دنیا کیوں خاموش ہے، کہ کیا کشمیر میں انسان نہیں بستے، کیا یہاں مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں جن کی تذلیل کی جا رہی ہے. تو ایک برہان مظفر وانی کی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اس نے پڑھے لکھے لوگوں کو انگیج کیا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس حل نہیں ہے، دنیا کو جگایا، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا. اب دیکھتے ہیں کہ دنیا اس پہ کیا کرتی ہے. پھر اس کے بعد اگر اب دیکھیں تو وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے بھی اس ایشو کو زیادہ ہائی لائٹ کیا، دنیا کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک ایشو ہے، اسے ایڈریس کرنا پڑے گا. اب جنگوں کا دور نہیں رہا، اسلحے کا دور نہیں، اب ٹیکنالوجی کا دور ہے. اب دیکھیں نا ایک بات چھوٹی سی، اب ٹی وی ہے وہ محدود ہو گیا، اب سوشل میڈیا اس سے بھی بڑا آگے چلا گیا ہے. تو حسین یہ برہان مظفر جو وانی ہیں ان کا یہی کریڈٹ ہے کہ نوجوانوں کو اس نے انگیج کیا. اور اچھا، شاید وہ اقوام متحدہ سے بھی مایوس ہو چکے تھے، جو کہ کشمیری تقسیم ہندوستان کا، تقسیم برصغیر کا کشمیر جو ہے وہ نامکمل ایجنڈا ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادیں میں موجود ہیں، اور کشمیریوں سمیت پوری دنیا کی نظریں اقوام متحدہ پر تھیں کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے گی، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے مشرقی تیمور کے اندر انہوں نے کرائی. اگر کوئی عیسائی اگر اس طرح سے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں تو فوری طور پر ان کی نئی ریاست بنا دی جاتی ہے. لیکن یہاں پر چونکہ مسلمان ہیں اس لیے اقوام متحدہ بھی سو رہا ہے. امریکہ کے مفادات چونکہ ہندوستان کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ بڑی منڈی ہے، امریکہ بھی سو رہا ہے، وہ بالکل اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہا. تو پھر کشمیر کے وہ پڑھے لکھے نوجوان مجبور ہو گئے قلم چھوڑ کر وہ اسلحہ اٹھانے پر، اور شاید وہ اقوام متحدہ سے بھی اس طرح سے مطمئن نہیں تھے برہان وانی، اور انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے پر چلا جائے اور خود جو ہے وہ جدوجہد کر کے آزادی حاصل کی جائے. دیکھیں احتشام صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا. میں نے پہلے کہا کہ دنیا کے دو رخ ہیں. اب سب سے جو بڑا ایشو آ گیا نا وہ معیشت کا آ گیا. اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس ملک کا کس کے ساتھ مفاد وابستہ ہے، کیونکہ خطے میں اگر دیکھا جائے چین اور انڈیا جو بڑی طاقتیں ہیں، آبادی بہت زیادہ ہے، بزنس بہت زیادہ ہے، تو امریکہ کی خواہش ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ اٹیچ رہے. ٹھیک ہے، پاکستان اب چین کے ساتھ اٹیچ ہے. تو بیسیکلی یہ اب جو ہے نا ایک جو کسی دور میں یونیپولر سسٹم تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب ایک نئے سرے سے نئے بلاک بن رہے ہیں، نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اسی طرح اگر کشمیر کی ہم بات کریں تو کشمیر کا مسئلہ وہی ہے، کیونکہ مسلمان ہیں تو اس لیے وہ دنیا کو نظر نہیں آتا. اگر یہی کسی دوسرے مذہب کے ساتھ ہو تو وہاں اس کو ایشو بنا لیا جاتا ہے. محمد علی صاحب، لیڈرشپ کی اگر بات کی جائے کشمیر کے اندر، جو لیڈرشپ ہے، جب مودی نے اپنے مضمون مقاصد کے لیے وہاں پر آئینی تبدیلیاں لے کر آئے اور
کوشش کی کہ وہاں پر اس کا جو ڈیموگرافی ہے اسے چینج کیا جائے، قوانین میں تبدیلیاں لا کر وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ لوگ ان کی قیادتیں جو کہ پرو انڈین تھی ان کو بھی پابند سلاسل کر دیا، جو حریت لیڈرشپ تھی ان کو بھی پابند سلاسل کر دیا. پھر ایک ڈھونگ رچایا پچھلے دنوں انہوں نے کہ آل پارٹیز کشمیر کے والے سے کانفرنس کی جائے، لیکن اس میں بھی اسے بری طرح ناکامی ہوئی کہ وہ جنہیں سمجھتے تھے کہ یہ انڈیا کو فیور کریں گے، انڈیا کو سپورٹ کریں گے، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، آپ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اور جب تک کشمیر کی پرانی حیثیت بحال نہیں ہوگی آپ سے بات چیت نہیں ہو سکتی. ابھی بھی حریت لیڈرشپ پابند سلاسل ہے، تو اس صورتحال میں کیا مودی کی یہ چال آپ کو کامیاب دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں جی، مودی ہندو بنی ہے، یہ چال کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر یہ چال کامیاب ہوتی، کتنا عرصہ اس نے لاک ڈاؤن کر لیا، پوری دنیا کی نظروں سے چھپا رہا ہے، میڈیا وہاں مکمل طور پر انٹرنیٹ سروس، دوسری سروسز بند ہیں، تو وہ کامیاب ہو جاتا. لیکن مجبوراً اس کو پھر گول میز کانفرنس بنانا پڑی. اچھا، وہ کٹ پتلی حکمران جو اس کے ساتھ لائز رہے، حکومتیں کرتے رہے، محبوبہ مفتی ہو گئی یا عمر عبداللہ ہو گیا یا ان کے والد ہو گئے، اب وہ بھی اسی سٹانس پہ آ گئے ہیں جس پہ سید علی گیلانی کھڑا ہے، جس پہ میر وائز کھڑا ہے، جس پہ برہان مظفر وانی صاحب کھڑے ہیں. وانی صاحب کا یہ ہے کہ وہ اسلحہ لے کے میدان میں نکل آئے. باقی جو ان کے بزرگ تھے وہ ریلیاں، جلسے، جلوس، ہڑتالوں سے کام چلاتے رہے. لیکن اب اگر سید علی گیلانی صاحب کی زندگی دیکھ لیں، میرے خیال میں سوائے جیل کے انہوں نے تو شاید گھر میں لائف ہی نہیں گزاری، ساری زندگی انہوں نے اپنی جیلوں میں گزاری. اسی طرح میر وائز یاسین ملک ہیں، یاسین ملک صاحب ہیں. اسی طرح یاسین ملک صاحب کو دیکھیں کہ وہ اب بیماری کی حالت میں بھی پابند سلاسل ہیں. تو مودی جتنی کوشش کر لے، جب تک یہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی کو نہیں روکے گا، لاک ڈاؤن ختم نہیں کرے گا اور ان کی مرضی کے مطابق کشمیریوں کا مسئلہ حل نہیں کرے گا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا محمد علی صاحب، آپ نے بات کی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی، جنہوں نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا. پھر انہوں نے اقوام متحدہ میں بھی خطاب کیا، پھر اپنے انٹرویوز کے اندر بھی انہوں نے ببانگ دہل یہ کہا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا بھارت سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی. حالانکہ انہوں نے کافی لچک کا مظاہرہ کیا تھا، ان کے بیانات پر تنقید بھی ہوئی کہ انہوں نے جو مودی کے حوالے سے بیانات دیے تھے اگر مودی آ گیا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے اس پازیٹیو جسچر کو نریندر مودی جو کہ بنیا ہے، جو کہ ایک ہندو ذہنیت، آپ کو بتایا کہ مکارانہ ذہنیت ہے، ہندو ہو گئے یا یہودی ہو گئے، انہوں نے اس طرح سے کوئی اہمیت نہیں دی پاکستان کے وزیر اعظم کے بیان کو اور اپنا قبضہ مضبوط کرنے کی کوشش کی. لیکن پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے، پاکستان نے جو عالمی فورمز پر یہ بات اٹھائی، مسئلہ کشمیر کو اٹھایا، اس میں پاکستان کو کس حد تک کامیابی ہوئی ابھی تک؟ دیکھیں جی، پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو کافی حد تک اس پہ کامیابی ہوئی. وزیر اعظم عمران خان کے سٹانس کی وجہ سے انڈیا کو ایک نکر پہ اس نے کھڑا کر دیا بڑے طویل عرصے بعد. ورنہ مودی یا انڈیا کا پلہ بھاری تھا، کیونکہ بڑی معیشت ہے، دنیا اس طرف دیکھتی ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ اب مودی کو لے لیں، مکار آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے. اب اس نے پاکستان کو دنیا کو ایک جسچر دینے کے لیے، اگر آپ کو یاد ہو افغانستان سے واپسی پہ لاہور میں اتر گئے نواز شریف دور میں. اچھا، دنیا کی تاریخ میں یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ دو وی وی آئی پیز ایک ہی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جائیں. اب وہ خود بھی کئی مذاکروں میں کہہ چکا ہے جی میں نے یہ ایک چال کھیلی تھی تاکہ دنیا کو دکھا سکوں کہ میں تو چاہتا ہوں تعلقات بہتر کرنا، لیکن پاکستان نہیں چاہ رہا. دیکھیں، میں کابل سے جا رہا تھا انڈیا، میں راستے میں رکا، ایک گڈ ول جسچر دیا تاکہ دنیا کو یہ دکھاؤں کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ یہ مسئلہ حل ہو. اس کی چال کی وجہ سے نواز شریف صاحب پر کافی الزامات آتے ہیں کہ جی انہوں نے کیوں نریندر مودی کو انوائٹ کیا اور کیوں آیا، لیکن یہ چال تھی نریندر مودی کی. دیکھیں جی، وہ 100% اس کی چال تھی، کیونکہ وہ اب یہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں، یہ کئی جگہوں پہ یہ کہہ چکے ہیں مودی صاحب کہ میں نے خود فون کیا کہ میں بھی کہاں ہوتے ہیں آپ میاں صاحب، تو انہوں نے کہا جی میں لاہور میں ہوں. تو میں بلکہ الٹا اس کا کہتا ہے، میں نے مذاق میں انہیں یہ بھی چھوڑا کہ آپ اسلام آباد میں بھی رہتے ہیں کہ یا صرف لاہور میں ہی رہتے ہیں. تو مجھ سے پوچھا کہ کہاں ہے، تو میں نے کہا کہ کابل. تو میں نے انہیں کہا جی میں آنا چاہتا ہوں، تو میں آ گیا. یعنی وہ ایک صرف چال تھی، ڈھونگ تھا. اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں گڈ ول جسٹس دے رہا تھا، پاکستان نے پٹھان کوٹ کا سانحہ کر دیا، جس کی وجہ سے دنیا کو مجھے اب بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ انڈیا کیا کر رہا ہے. اب موجودہ حالات کو دیکھ رہے ہیں، یہ پیچھے دنوں لاہور جوہر میں دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے پیچھے کون ہے؟ اب ایک ایک چیز ثابت ہو چکی ہے، کہاں سے فنڈ ٹرانسفر ہوئے، کس ملک میں ہوئے. اب یہ کہ ملک کوئی استعمال کیا گیا دوسرا، اور ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے. یعنی انڈیا خود کرتا ہے، بعد میں بھیگی بلی بن جاتا ہے. اب کلبھوشن کا ایشو لے لیں، یعنی ہم سفارتی وہ ان کو ایکسیس دینا چاہتے ہیں، نہیں لینا چاہتے. اب کیونکہ اگر لیتے ہیں تو دنیا کو پھر کیا چہرہ دکھائیں گے کہ ہم دہشت گردی کرواتے ہیں، دہشت گرد ہمارے پاکستان میں. اچھا محمد علی صاحب، اس وقت ایک اور سینئر جرنلسٹ ہے ہمارے ساتھ، احسن زیاد صاحب، انہوں نے جوائن کیا. احسن زیاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام.
آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس شو میں. ہم بات کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اور بات کر رہے ہیں اس 22 سالہ نوجوان کی جس کا نام برہان مظفر وانی ہے، جس کا 5واں یوم شہادت ہے اور جو کشمیریوں کے لیے ایک ستارہ بن چکا ہے جد و جہد کا اور ہیرو ہے وہ لاکھوں کشمیریوں کا. تو کیا دیکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال؟ برہان مظفر وانی کی شہادت جو ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک جو جد و جہد آزادی کشمیر ہے اس میں کس حد تک تیزی آئی ہے، کس حد تک کامیابی حاصل ہو سکی ہے؟ دیکھیں، وہاں پر گرنے والے وہ وانی صاحب کا ہو یا برہان صاحب کا ہو یا کسی اور نوجوان کشمیری کا خون، اس سرزمین پر گرنے والے اس خون نے اس تحریک کو ہمیشہ سے نئی جلا بخشی ہے. اور وہاں جو قربانیوں کا سلسلہ ہے ڈیفینیٹلی وہ بے نظیر ہے. پوری دنیا میں اس طرح کی قربانیاں کہیں بھی نہیں دی جا رہی جو کشمیری دے رہے ہیں. لیکن بھارت کی جو ہٹ درمی ہے وہ سب کے سامنے ہے، آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں. جب سے یہ مودی سرکار آئی ہے اس میں جو شدت آئی ہے اور جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ایک جو سیکولر بھارت کا دعوے دار ہے، جو اس وقت وہاں کی جتنی بھی جو ہے سوچ ہے اس کے اوپر یہ ایک بدنما داغ ہے. اور جو اس وقت وہاں پر ظلم و جبر کا جو ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے ڈیفینیٹلی وہ ایک کالی رات ہے، اس کا اختتام تو ہونا ہے. کشمیری اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے. اور آپ یاد رکھیں کہ جب ایک قوم اس بات پر تیار ہی نہ ہو کہ اسے محکوم رکھا جا سکتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ آزاد ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں بھارت کو مثال لینی چاہیے، افغانستان کی اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ دو بڑی قوتیں دنیا کی، بلکہ اسے میں کہوں گا 3 بڑی قوتیں دنیا کی جو گزشتہ ایک صدی کے دوران جو ہے وہاں شکست خوردہ ہوئی ہے، اس کے پیچھے صرف افغانیوں کا وہ عزم ہے، وہ مصمم ارادہ ہے جس کے تحت وہ کبھی جو ہے وہ غیر ملکی تسلط کو قبول نہیں کرتے. اور اگر میں کشمیریوں کو اس کے ساتھ ریلیٹ کروں تو کشمیری اس سے کہیں بھی پیچھے نہیں ہے. کشمیری شاید اس سے بھی کئی ہاتھ آگے ہیں. جس طرح کی قربانیاں وہ دے رہے ہیں اور جس طرح کے وہ لاک اپ میں رہ رہے ہیں، آپ کو پتا کہ پچھلے کئی ماہ سے یہ سلسلہ جاری ہے اور وہ لاک ڈاؤن والی کیفیت ان کی سب سے پہلے وہاں پہ کورونا کی تو بعد میں ہوئی، لیکن ان کے عزم میں، ان کے ارادے میں مجھے تو کوئی کمی نظر نہیں آتی. اور آپ یہاں اسے بے شک کسی جگہ پہ لکھ لیں کہ بھارت اب زیادہ عرصہ کشمیریوں کو محکوم نہیں رکھ سکے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. احسن زیاد صاحب، ہم بات یہ بھی کر رہے تھے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی جانب سے جو کوششیں کی گئی ہیں، انہوں نے خود کو کشمیریوں کا سفیر قرار دیا، اقوام متحدہ کو بھی جگانے کی کوشش کی، لیکن اقوام متحدہ جاگ نہیں رہی. اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے کے حوالے سے وہ آگے نہیں آ پا رہے. اسی طرح سے عالمی طاقتوں کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی جو ہے اپنے مفادات کی وجہ سے وہ خاموش ہیں، آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے. لیکن یورپ کے اندر سے بھی آوازیں اب اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، تو اس پر بھی آپ کا انالیسس چاہیں گے؟ اچھا دیکھیں، یہ جو مغرب ہے نا آپ کا، اس کے ڈیول سٹینڈرڈز ہیں، یہ سب کے سامنے ہیں. یہ ادارے جو ہیں، اگر میں مسلم امہ کی بات کروں اور مسلم امہ کے ایشوز کی بات کروں، مسلمانوں کے ایشوز کی بات کروں، تو یہ یہاں پہ ہمیشہ سائلنٹ نظر آئی ہے. ہمیں ایسے ایک مردہ گھوڑے کی طرح نظر آئی ہے. میرا خیال ہے اقوام متحدہ سے ہمیں اب مزید ایکسپیکٹیشن کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ کشمیر کا ایشو ہو، فلسطین کا ایشو ہو، افغانستان کا ایشو ہو، کہیں کا بھی ایشو ہو جہاں مسلمان انوالو ہوں گے، وہ ہمیں بالکل لیم ایکسکیوزز کرتے نظر آئیں گے. لیکن جب یہی کوئی ایشو کسی اور کا ہوگا تو ان کی آوازیں سب سے اونچی ہوں گی. تو یہ کہنا کہ جی یو این او آگے آ جائے گا اور یو این او رول پلے کرے گا، مجھے تو بالکل ایسا نظر نہیں آتا. اور اس کے اندر ایک بہت بڑا رول جو ہے دنیا کی جو بڑی سپر طاقتیں ان کا ہے، خاص طور پر امریکہ کا. اور ایک بہت بڑا نیکسس اس وقت انڈیا کا اور امریکہ کا اسٹیبلش ہو چکا ہے، اس میں اسرائیل بھی ہے. اور پاکستان کے اندر بھی بات کروں تو ٹیررزم کے اندر یہ 3 بڑی قوتیں آپ کو نظر آتی ہیں. تو سیم از کیس ان کشمیر کے. یہ جب تک یہ قوتیں یہ اپنا قبلہ درست نہیں کریں گی، کشمیر کا مسئلہ اگر آپ کہیں یو این او یا کوئی دنیا کا کوئی بڑا فورم اس کو حل کر لے تو یہ ممکن نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ، ہمارے بھی یہاں دعوے زیادہ ہیں، جو کام ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. پاکستان کے اندر اس وقت جتنی بھی پوری دنیا میں آپ کا نیٹ ورک ہے، اس وقت آپ کی ایمبیسیز ہیں، آپ کے ایمبیسیڈرز دنیا بھر میں ہیں. اس کو ایک اسپیشل ڈیسک ہونا چاہیے ہر ایمبیسی کے اندر، کشمیر ڈیسک کے نام سے، اور اس کے اندر بہت زیادہ تیزی سے کام ہونا چاہیے. اس حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک اندیہ تو دیا تھا کہ ہم اس کو ایکٹیو کریں گے. میرا خیال ہے اگر جتنی بھی دنیا کے فورم ہے وہاں ہماری ایمبیسیز اگر ورک کریں پراپر طریقے سے تو ڈیفینیٹلی آواز زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے. بالکل درست فرمایا. احسن زیاد صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. اور ناظرین، گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے وہاں پر جو کشمیری جدوجہد کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کو مزید مضبوط کرنا چاہیے. صرف سال میں ایک دن منا لینا کشمیریوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی. ہمیں کشمیریوں کو کبھی نہیں بولنا، اس کاز کو کبھی نہیں بولنا، ان کی آزادی کو کبھی نہیں بولنا.